अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इजाज़ शेख। आज हम बात करेंगे इंसानी जिस्म के एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जो इंसानी जिल्द के बाद इंसानी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसका साइज़ एक फुटबॉल जितना और उसका वज़न 1.8 किलोग्राम तक हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लीवर यानी कि जिगर की। ये हमारे मैदे के दाएं जानिब ऊपर की तरफ पसलियों के पीछे होता है। लीवर के हमारी बॉडी में बहुत अहम फंक्शन हैं। अगर हमने अपने लीवर का ध्यान रख लिया तो ये हमारी सारी बॉडी का ध्यान खुद से रख लेगा। ये हमारे खून से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और बाइल की प्रोटेक्शन में मदद करता है। बाइल एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारे खाने को हज़म करने में मददगार साबित होता है। लीवर हमारी बॉडी में एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है, जहाँ एक नहीं बल्कि सैकड़ों कीमियाई अमल हो रहे होते हैं। जहाँ पर टॉक्सिन्स फिल्टर हो रहे होते हैं, खाना हज़म करने में जो एंजाइम्स दरकार हो रहे होते हैं वो यहीं बनते हैं और इसके साथ साथ यहाँ कोलेस्ट्रॉल भी बनता है। अब जब लीवर के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है और ये प्रॉपर तौर पर फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बहुत से सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन जब लीवर में फ़ैट जमा हो जाता है उसको फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर एक ऐसी हालत है जिसमें लीवर के सेल्स के अंदर बहुत सारी चर्बी जमा हो जाती है। वैसे तो अल्लाह ताला ने हमारे जिगर में ये खसूसियत रखी है कि थोड़ी बहुत चर्बी से इसके काम में ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये मिक़दार बहुत ज़्यादा हो जाए तो जिगर के सेल्स में सोजिश होना शुरू हो जाती है और वो सूज जाते हैं और फिर ज़्यादा वक्त गुजरने के साथ इन सूजे हुए सेल्स के अंदर एक तरह का खुरन बनना शुरू हो जाता है जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं। और फिर जिगर का ज़्यादातर हिस्सा इस खुरन की शक्ल इख्तियार कर लेता है और जिगर सिकुड़ने लगता है और फिर जब ये ज़्यादा फैल जाए तो पूरा जिगर सिकुड़ जाता है और एक निहायत ख़तरनाक बीमारी जिसे लीवर सिरोसिस कहते हैं वो हो जाती है। इसको लीवर फेलियर भी कहते हैं और ऐसी सूरत में सिवाय जिगर की पेवनकारी के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। लेकिन ऐसा 100 में से एक फ़र्द में ही होता है। दुनिया में 25% लोग इस बीमारी का शिकार हैं। चूँकि इब्तदाई मराहल में इसकी कोई ख़ास अलामात ज़ाहिर नहीं होती, इसलिए इसकी तशख़ीस भी नहीं हो पाती। 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो फैटी लीवर का शिकार होते हैं, लेकिन उनमें कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती। लेकिन जब ये मर्ज़ सीरियस हो जाता है तो इसकी कुछ अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें सबसे पहले पेट के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पर लीवर होता है वहाँ पर खिंचाव होना शुरू हो जाता है और एक बोझल सी कैफियत रहती है और मर्ज़ के ज़्यादा बढ़ने पर मतली की कैफियत भी हो सकती है। मुसलसल थकावट और जिस्मानी कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। भूख कम लगती है, वज़न कम होने लगता है, जिल्द और आँखों का रंग पीला होना शुरू हो जाता है। गर्दन और बगल की जिल्द स्याह होने लगती है जो इंसुलिन की मज़ाहमत की अलामत हो सकती है। पैरों और ख़ास तौर पर दाएँ पैर में सूजन हो सकती है। आँखों के गिर्द सफ़ेद और पीले रंग के निशानात हो सकते हैं। अगर आप में ये सारी या इनमें से कुछ अलामात मौजूद हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर अमूमन लीवर फंक्शन टेस्ट कराकर या फिर अल्ट्रासाउंड कराकर इसकी तशख़ीस करते हैं। ये अलामात जिगर की हालत की शिद्दत पर मुनहसर होती हैं। जिगर ख़राब होने की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में जिगर पर चर्बी जमा होती है। दूसरी स्टेज में वहाँ पर सोजिश होती है जो स्कार टिश्यूज़ में तब्दील हो जाती है, जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं। और अगर इन स्कार्स की रोकथाम ना की जाए तो ये मुस्तकिल हो जाते हैं और मज़ीद ख़राबी की सूरत में लीवर सिरोसिस या लीवर फेलियर का ख़तरा बढ़ जाता है। लीवर हमारे बॉडी गार्ड की तरह काम करता है। अगर ये तंदुरुस्त है तो पूरा जिस्म तंदुरुस्त रहेगा। फैटी लीवर की बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। इसकी एक वजह वज़न का ज़्यादा होना भी है, दूसरी वजह जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना है
اور تیسرا شوگر، بلڈ پریشر اور ہارٹ کے مریضوں میں بھی فیٹی لیور کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ فیٹی لیور کی ایک بہت بڑی وجہ شراب نوشی بھی ہے۔ فیٹی لیور کی ایک وجہ ریفائنڈ آئل کا زیادہ استعمال بھی ہے۔ اس کے علاوہ پیکیج فوڈز، تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال، میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال بھی فیٹی لیور کا باعث بن سکتے ہیں۔ فیٹی لیور سے بچاؤ کے لیے چند احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ زیادہ چکنائی اور شوگر والی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ سبزیاں، پھل، دالیں اور صحت مند چکنائیاں جیسے زیتون کا تیل وغیرہ کو اپنی خوراک میں شامل کریں۔ جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں۔ موٹاپا فیٹی لیور کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے، لہذا وزن کم کرنے اور مناسب وزن رکھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ کم سے کم 30 منٹ تک ورزش کرنے سے بھی فیٹی لیور کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ الکوہل جگر کو بہت نقصان پہنچاتا ہے، لہذا الکوہل کا استعمال فوری طور پر ترک کر دیں۔ ڈائبٹیز اور کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ باقاعدہ طبی معائنہ کروائیں اور ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کریں۔ جگر پر اثر ڈالنے والی دواؤں کو احتیاط سے استعمال کریں اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی دوا نہ لیں۔ وائرل ہیپاٹائٹس جیسے جگر کے انفیکشن سے بچنے کے لیے حفاظتی ٹیکے لگوائیں۔ ان اقدامات کو اپنا کر فیٹی لیور سے بچا جا سکتا ہے اور جگر کو صحت مند رکھا جا سکتا ہے۔ فیٹی لیور کے علاج کے لیے مختلف اقدامات اور طرز زندگی میں تبدیلی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ چونکہ اس بیماری کا کوئی خاص علاج نہیں ہے، اس لیے بنیادی توجہ جگر کی صحت بہتر بنانے اور بیماری کی وجوہات کو کنٹرول کرنے پر دی جاتی ہے۔ فیٹی لیور کا علاج زیادہ تر طرز زندگی میں تبدیلیوں اور طبی نگرانی پر مبنی ہے۔ آپ بروقت اقدامات کریں تو جگر کی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور سنگین مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ فیٹی لیور کی تشخیص اور طبی معائنہ مختلف ٹیسٹوں اور طریقوں سے کیا جا سکتا ہے تاکہ جگر کی حالت اور بیماری کی نوعیت کا درست اندازہ لگایا جا سکے۔ فیٹی لیور کی تشخیص کے لیے جو ٹیسٹ اور طبی معائنے کیے جاتے ہیں ان میں فزیکل ایگزامینیشنز، ڈاکٹر مریض کی طبی تاریخ اور علامات کے بارے میں سوالات کرتا ہے اور جگر کے سائز اور سوجن کو چیک کرنے کے لیے پیٹ کا معائنہ کرتا ہے۔ جگر کا بڑا ہونا فیٹی لیور کی علامت ہو سکتا ہے۔ خون کے ٹیسٹ جگر کی کارکردگی اور دیگر متعلقہ مسائل کو جانچنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ لیور فنکشن ٹیسٹ، اس میں جگر کے انزائمز جیسے ALT اور AST کی سطح کو جانچا جاتا ہے۔ اگر انزائمز کی سطح زیادہ ہو تو یہ جگر کی خرابی کی علامت ہو سکتی ہے۔ لپڈ پروفائل، یہ ٹیسٹ خون میں کولیسٹرول اور ٹرائی گلائسرائڈ کی سطح کو جانچنے کے لیے کیا جاتا ہے جو فیٹی لیور کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ گلوکوز ٹیسٹ، خون میں شکر کی مقدار کا جائزہ لیا جاتا ہے کیونکہ ذیابیطس بھی فیٹی لیور کی ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ الٹراساؤنڈ ایک عام طریقہ ہے جس سے جگر میں چربی کی مقدار کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے جگر کی ساخت اور سائز کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک آسان اور غیر تکلیف دہ طریقہ ہے۔ CT اسکین یا MRI، اگر زیادہ تفصیل درکار ہو تو CT اسکین یا MRI جیسے جدید امیجنگ ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جگر کے ٹیشوز کی تفصیلی تصاویر فراہم کرتے ہیں اور جگر میں چربی یا کسی دیگر خرابی کو ظاہر کرتے ہیں۔ فائبرو اسکین، یہ ایک خاص قسم کا الٹراساؤنڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے جگر کے ٹیشوز کی سختی فائبروسس کو جانچا جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیا جگر کے ٹیشوز میں سوزش یا اسکارنگ ہو رہی ہے جو جگر کی خرابی کی علامت ہو سکتی ہے۔ لیور بائیوپسی، یہ سب سے درست طریقہ ہے جس میں جگر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا جاتا ہے اور خوربین کے ذریعے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ بائیوپسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جگر میں چربی کی مقدار کتنی ہے اور آیا سوزش یا سوروسس موجود ہے یا نہیں۔ یہ طریقہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب دیگر ٹیسٹ سے تشخیص نہ ہو سکے۔ انسولین ریزسٹنس ٹیسٹ، چونکہ انسولین کی مزاحمت فیٹی لیور کی ایک بڑی وجہ ہے، اس لیے اس کی جانچ بھی کی جا سکتی ہے
تاکہ دیکھا جا سکے کہ جسم میں انسولین کتنی مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہے۔ ایک خوشائند بات یہ ہے کہ اگر فیٹی لیور ابتدائی سٹیج میں ہو تو یہ خود بخود ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی ہیوی میڈیسنز لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ کچھ گھریلو نسخوں سے بھی آپ اس فیٹی لیور کو ریورس کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ کو روزانہ استعمال کرنا ہے وہ ہے ہلدی۔ ہلدی اینٹی انفلامیٹری اینڈ اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتی ہے۔ یہ لیور کے فیٹ کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس میں موجود کرکمین لیور کے سیلز کو ہیلدی بنانے کے علاوہ جگر کے ڈیمیج کو ریپیئر بھی کرتا ہے اور یہ کینسر ٹریٹمنٹ میں بھی کام آتا ہے۔ ہلدی جگر کی کمپلیٹ صفائی کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ نے ہلدی پاؤڈر فارم میں نہیں لینی جو عام طور پر ہمارے گھروں میں کھانوں میں استعمال ہوتی ہے، بلکہ آپ نے کچی ہلدی کا استعمال کرنا ہے۔ کچی ہلدی کو کرش کر کے اسے گرم پانی یا دودھ میں پکا کر پی لیں۔ دوسرا گھریلو نسخہ ہے آملہ۔ آملہ وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ ٹاکسنز کو بھی ریموو کرتا ہے۔ اس کا استعمال کسی بھی طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کچا کھائیں یا اس کا جوس نکال لیں، اور اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو اس کا مربع بنا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے جگر بلکہ آپ کے پورے جسم کی صحت کو برقرار رکھے گا۔ اگلی چیز ہے ایپل سائڈر ونیگر۔ اس میں موجود بیکٹیریل کلچرز اور انزائمز کھانے کو ہضم کرنے اور میٹابولزم کو بہتر کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں موجود ایسیٹک ایسڈ بہت فائدہ مند ہے۔ یہ باڈی میں انسولین کو نارمل رکھتا ہے اور انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ آپ آرگینک سرکہ ہی استعمال کریں۔ ایک اور چیز جو آپ جگر کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے ریڈ گریپس۔ لیور کو ہیلدی رکھنے کے لیے جو اینٹی آکسیڈنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ریڈ گریپس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لیور کے انفلیمیشن کو بھی ریورس کرتے ہیں۔ گاجر اور چقندر کا جوس بھی اس بیماری کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھانا کھانے کے 1.5 سے 2 گھنٹے بعد یہ جوس پینے سے آپ کی باڈی ڈی ٹاکسیفائڈ ہوتی ہے اور ہمارا لیور جو بائل پروڈیوس کرتا ہے یہ اس میں بھی مدد کرتا ہے۔ علاج کا علاج اور مزے کا مزہ۔ ایک اور بہت فائدہ مند اور مزیدار چیز بتاؤں وہ ہے گنے کا رس۔ یرقان میں اکثر ڈاکٹر گنے کا رس پینے کو کہتے ہیں۔ گنے کے رس میں لیمو شامل کرنے سے اس کی افادیت اور مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بالکل فریش ہی پینا چاہیے۔ اگر یہ 15 سے 20 منٹ رکھا رہے تو یہ فائدے کے بجائے نقصان دہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس کو فریش ہی پینا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھانے سے بھی آپ کا ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ آرگینک گڑ ہی استعمال کریں بجائے ریفائنڈ گڑ استعمال کرنے کے۔ یہ لیور کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ تمام سٹرس فروٹس بھی اس میں بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کی پوری باڈی کو ہیلدی رکھنے کے علاوہ آپ کی امیونٹی کو بھی بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ اور روزانہ ورزش کرنا مت بھولیں۔ اگر آپ ورزش نہیں کر سکتے تو 30 منٹ تیز واک ضرور کریں۔ تو ناظرین، اپنے لائف سٹائل میں یہ تھوڑی سی تبدیلیاں آپ کو بہت بڑی پریشانی سے بچا سکتی ہیں۔ ہیلتھ ہیز ٹو بی ارنڈ، نو ون کین گیو یو ہیلتھ، ڈونٹ آؤٹ سورس اٹ ٹو دا ڈاکٹر بٹ ارن اٹ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے، اور خاص طور پر اپنے لیور کا۔ اللہ حافظ۔